नाजरीन, कायद आज़म की ज़िंदगी का आखिरी दिन पर बनाई गई जो वीडियो प्रोफेसर वक़ार असगर फ़ैरोज़ की किताब मोहम्मद अली जिन्ना पर बनाई गई है, जिसमें उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सेहत, बीमारी और आखिरी अयाम का अहवाल बयान किया है। हम आपको इस किताब का आखिरी चैप्टर हर्फ ब हर्फ पढ़कर सुनाएंगे ताकि कोई तशन्नुई बाकी न रहे। नाजरीन, इस बाब की कहानी 11 सितंबर 1948 के दिन से शुरू होती है, जब कायद आज़म को पहले ज़ियारत से कोयटा और अब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर कोयटा से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। वाइकिंग जहाज़ तीसरे पहर 4:15 पर माड़ीपुर एयरपोर्ट मौजूदा मसरूर बेस पर उतरा। मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल जेफरे नॉवेल्स अमले के चंद अफराद के हमरा गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके मालजों के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। एयरपोर्ट सुनसान और वीरान था। मुहतरमा फातिमा जिन्ना को याद आ रहा था कि सिर्फ एक बरस कबल जब वो आज़ादी की नवीद लेकर यहाँ उतरे तो उस दिन इनके इस्तकबाल को पूरा कराची उमड़ आया था और फलक शगाफ नारों से फ़ज़ा गूंज रही थी। सब छोटे बड़े आला वतना उनकी राह में दीदा दिल फर्शे राह किए हुए थे। वो कायद आज़म इंतहाई पुरउम्मीद और पुरइत्माद कदमों से चलते हुए इंतहाई खुशी में सरशार हजूम के करीब आए थे। वो जानते थे कि उन खुशियों की कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके दिल में अज़म था कि इस कौम को अजीम बनाना है। आज भी उनकी आखिरी सांसों में यही अज़म था। आज उनके इस्तकबाल के लिए कोई हजूम एयरपोर्ट पर मौजूद न था। कोई वज़ीर, बशीर, सफ़ीर, हत्ता कि उनके पुराने रफ़ीक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान भी उनके इस्तकबाल को मौजूद न थे। उन्होंने सख्ती से मना कर रखा था कि किसी को मतला ना किया जाए। उनकी आमद इतनी राज़दार रखी गई थी कि वज़ीर आज़म समेत एडमिनिस्ट्रेटर कराची और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जैसे हसास अदारों को भी उनकी आमद की खबर न थी। उस दिन के मंजर को याद करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरे नॉवेल्स मिलिट्री सेक्रेटरी लिखते हैं, मैंने कायद आज़म के स्ट्रेचर को हवाई जहाज़ से बाहर आते देखा। जब स्ट्रेचर का रुख सूरज की तरफ हुआ तो कायद आज़म ने अपना हाथ चादर में से निकाला और आहिस्ता से उठाकर अपनी आंखों पर रख लिया ताकि सूरज की रोशनी उन पर ना पड़े। वो इतने लागर हो चुके थे कि इन्हें सूरज की रोशनी भी बोझल लगती थी। इन्हें स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। मुहतरमा फातिमा जिन्ना और सिस्टर फिलिस डहनम एम्बुलेंस में उनके हमरा सवार हुईं। डॉक्टर मिस्त्री, डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श और मिलिट्री सेक्रेटरी गवर्नर जनरल की कार में सवार हुए। मुलाजम सामान के साथ ट्रक में बैठ गए। एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक तकरीबन 9 मील का फासला था। इस वक्त ये सारा रास्ता गैर आबाद था, तहम सड़क के आसपास भारत से कराची मुंतकिल होने वाले मुहाजिरीन की झुग्गियाँ और कुछ बस्तियाँ थीं। एम्बुलेंस ने तकरीबन 4 मील का फासला तय किया होगा कि इसका इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। कायद आज़म की इस वक्त हालत इस काबिल ना थी कि रास्ते में बिला वजह रुका जाता। मुहतरमा फातिमा जनाब बताती हैं कि वो 5 मिनट एम्बुलेंस में इंतज़ार करने के बाद बाहर निकलीं तो इन्हें बताया गया कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के मुताबिक इंजन ख़राब हो गया था। एम्बुलेंस का ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को दुरुस्त करने की नाकाम कोशिश करता रहा। तंग आकर मुहतरमा फातिमा जना ने मिलिट्री सेक्रेटरी को एक दूसरी एम्बुलेंस लाने के लिए रवाना किया। डॉक्टर M. A. मिस्त्री भी उनके साथ गए। इन्हें कार में मुंतकिल करना मुश्किल था क्योंकि उनका स्ट्रेचर कार के दरवाजे से बड़ा था। वो इतने कमज़ोर थे कि कार की पिछली सीट पर नहीं लेट सकते थे। इसके अलावा उनके कपड़े पसीने में शराबूर थे और बाहर इन्हें हवा लगने का ख़तरा था। आम तौर पर कराची में तेज़ समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, जिनके बायस दर्जा हरारत कम रहता है और गर्म मौसम की शिद्दत कम हो जाती है। मगर इस रोज़ समुद्री हवाएं नहीं चल रही थीं। इस तकलीफदा मौसमी सूरत पर मुस्तज़ाद व बीसियों मक्खियाँ थीं जो इनके चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थीं। इनमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो अपना हाथ उनके हमले से बचाने के लिए उठा सकें। सिस्टर फिलिस डेनहम ने अपनी ज़ात के हवाले से जो रुइदाद बयान की है वो बड़ी दिलगुदाज है। हम महाजरों की बस्ती और उसके कीचड़ से ज़्यादा दूर न थे और मक्खियों ने हमें घेर लिया था। मैंने एक दफ्ती गत्ते का टुकड़ा ढूंढ निकाला। उससे मिस्टर जना के मुंह पर पंखा चलने लगी और इस इस्नाम ने उन्होंने मेरी दिलजोई इस अंदाज से की कि मैं सारी उम्र नहीं भूल सकती। उन्होंने अपना बाजू चादर में से निकाला और अपना हाथ मेरे बाजू पर रख दिया। वो जुबान से कुछ न कह सके, लेकिन उनकी आंखों में उनके जज्बात शक्र का पूरी तरह इजहार हो रहा था।
میں ان کی جو خدمت کر سکی تھی یہ نگاہ اس کا ایک مکمل صلہ تھی۔ اس سے بہتر صلہ مجھے کیا مل سکتا تھا؟ اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ قائد اعظم کی ساری روح ان کی آنکھوں میں اتر آئی ہے۔ جس جگہ ایمبولینس خراب ہوئی تھی وہاں قریب ہی مہاجرین کی سینکڑوں جھونپڑیاں تھیں۔ وہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا قائد جس نے اپنے وعدے کے مطابق ایک وطن دلایا تھا اس وقت ایک ایمبولینس میں لیٹا ہوا تھا۔ آتی جاتی کاریں ہارن بجا کر گزر رہی تھی، بسیں اور ٹرکیں آ جا رہے تھے، لیکن قائد اعظم بے بسی کے عالم میں ایمبولینس میں لیٹے ہوئے تھے۔ ایک قیمتی زندگی کا انجام قریب تر آ رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ زندگی گھٹتی جا رہی تھی۔ خود قائد کو بھی اس حقیقت کا احساس نہ تھا کہ وہ خارا در کے نزدیک تھے، جہاں بچپن میں وہ کبھی اپنے لمبے اور پتلے ہاتھوں سے بڑی پھرتی سے گولیاں کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے اور لٹو گھماتے تھے۔ سسٹر ڈینہم اور محترمہ فاطمہ جناب باری باری ان کے چہرے پر سے مکھیاں اڑا رہی تھیں۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ کرب میں گزر رہا تھا اور وہ راضی باراضی ہو کر دوسری گاڑی کا انتظار کرنے پر مجبور تھیں۔ کرنل ڈاکٹر الہی بخش یہ سوچ کر کانپ رہے تھے کہ یہ کتنی ستم ظریفی ہوگی کہ وہ فضائی سفر میں تو سلامت رہے لیکن سڑک کے کنارے دم توڑ گئے۔ کراچی آنے سے قبل انہوں نے تھوڑا سا پھلوں کا رس پیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے فلاسک میں سے گرم چائے نکال کر انہیں چمچے سے پلائی۔ چائے پی کر ان کی طبیعت بحال ہو گئی۔ بڑے صبر آزما انتظار کے بعد ایمبولینس نمودار ہوئی۔ انتظار کا یہ 1 گھنٹہ قیامت سے کم نہ تھا۔ انہیں دوسری ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ یہ قافلہ تقریباً 6:10 پر گورنر جنرل ہاؤس پہنچا۔ ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس کا فاصلہ 6 منٹ کا تھا، جو کہ تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی اور 2 گھنٹے ماڑی پور ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ اگر خدا نخواستہ قائد اعظم نے ہوائی سفر بخیر و خوبی طے کرنے کے بعد سڑک کے کنارے جان دے دی ہوتی تو کتنا بڑا سانحہ ہوتا اور یہ قوم کتنی شرمسار رہتی۔ ایمبولینس کی خرابی کے اتفاق پر بہت سی کہانیاں اور افسانے بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی کراچی واپسی کا انتظام ان کے ملٹری سیکرٹری کرنل جیفرے نوولز کر رہے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کی ہدایت پر اس سفر کو خفیہ رکھا تھا اور بیمار قائد کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے کسی سرکاری یا حکومتی ادارے کی ایمبولینس کے بجائے کراچی ریڈ کراس کی ایمبولینس کا انتظام کیا گیا تھا۔ ان کی دانستہ یا اتفاقی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بریک ڈاؤن یعنی فالتو ایمبولینس کا انتظام نہیں کیا تھا، جو کہ بالعموم اعلیٰ شخصیات کے لیے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، لیکن فوج کے تربیت یافتہ افراد بہت باتدبیر سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں ہنگامی حالات سے نپٹنے کی خصوصی تربیت ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ سنگین صورتحال میں انہوں نے قائد اعظم کو دوسری گاڑی میں منتقل کیوں نہ کیا؟ اگرچہ وہ بہت کمزور تھے اور ان کا جسم پسینے سے شرابور تھا، لیکن وہ موقع ایسا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو اعتراض نہ ہوتا اور محترم قائد بھی یقیناً انکار نہ کرتے۔ اور تو اور گاڑی کو کسی دوسری گاڑی کے ساتھ منسلک یعنی ٹوچن کر کے لے جایا جا سکتا تھا۔ اس میں ممکن تھا کہ بیمار قائد کو ایک آدھا جھٹکا محسوس ہوتا، لیکن یہ اس اذیت سے کہیں کم ہوتا جو انہوں نے وہاں دوسری ایمبولینس کے انتظار میں برداشت کی تھی۔ یہ بات الگ حیران کن ہے کہ گورنر جنرل، جو کہ بابا قوم بھی تھے، 4:15 ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ چند منٹوں کے فاصلے پر ان کی رہائش گاہ تھی۔ یقیناً ان کا عملہ وہاں ان کا منتظر تھا۔ وہ بروقت اپنی رہائش گاہ پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ کسی کو کوئی تشویش نہ تھی، کوئی پریشان ہو کر تحقیقات کے لیے نہ نکلا، کسی کا بھی ٹیلی فون یا وائرلیس پر ایئرپورٹ سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ اس واقعے کا تمام تر الزام لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان کے سر آیا۔ بالخصوص لیاقت علی خان مخالف عناصر اس معاملے میں پیش تھے۔ وہ تحریر و تقریر میں قائد اعظم کی طبعی موت کو قتل کا رنگ دیتے رہے اور اس سلسلے میں ایمبولینس کی خرابی والے واقعے کو خصوصی طور پر اچھالتے رہے۔ وہ اس کے پس منظر میں نام نہاد اختلافات کو پیش کرتے تھے جو بقول ان لوگوں کے دونوں لیڈروں کے درمیان پاکستان کے قیام سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ ان کی فراہم کردہ مشکوک بنیادوں پر ہمارے ملکی اور غیر ملکی مورخ اور محقق بھی رائے کا پہاڑ بنانے میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں لیاقت علی خان کے قتل کا سانحہ وقوع پذیر ہو جاتا تو یقیناً یہی احباب انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ اس کا الزام ان پر لگا دیتے اور دونوں کے درمیان
اختلافات کی کوئی بھی فرضی کہانی ثبوت کے طور پر مہیا کر دیتے۔ یہاں چند ذمہ دار لوگوں کا حال دیکھیے جو اس واقعے کے تقریباً 13 سال بعد تنقید کر رہے تھے۔ مثلاً سابق وزیر قانون و اٹارنی جنرل پاکستان جناب شریف الدین پیرزادہ نے 21 ستمبر 1979 کو ہفتہ روزہ ملت اسلام آباد کو ایک انٹرویو میں کہا کہ قائد اعظم کے ساتھ ان کی علالت کے آخری دور میں واقعی انتہائی افسوسناک سلوک کیا گیا۔ انہیں وہ سہولتیں بہم نہیں پہنچائی گئیں جو اس ملک کے قومی ہیرو کو مہیا کی جانی چاہیے تھیں۔ جب وہ کوئٹہ سے کراچی آئے تو ان کے لیے دانستہ طور پر ایک انتہائی ناکارہ ایمبولینس بھیجی گئی جو رستے میں خراب ہو گئی۔ قائد اعظم نے ڈرائیور سے کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، جس پر انہیں ایمبولینس سے نکال کر باہر دھوپ میں فٹ پاتھ پر ایک اسٹریچر پر لٹا دیا گیا۔ میں کہوں گا کہ وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے بلکہ انہیں مروایا گیا۔ کس نے مروایا، نام لینا کیا ضروری ہے؟ وہ قائد اعظم کو مقتول ثابت کرنے کے جوش میں تاریخی حقائق فراموش کر گئے۔ نہ محترمہ فاطمہ جناح نے اور نہ ہی ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے، دونوں احباب اس سفر میں شریک تھے، اپنی یادداشتوں میں فٹ پاتھ پر لٹائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ جناب شریف الدین پیرزادہ صاحب نے مزید فرمایا، ایک پورا ٹولہ تھا جو قائد اعظم کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لوگ شروع ہی سے قائد اعظم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور قائد اعظم بھی سب کچھ جانتے تھے۔ مثال کے طور پر لیاقت علی خان قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل ڈسائی بھولا بھائی ڈسائی سے کچھ امور پر باتیں کی تو ڈسائی نے لیاقت علی خان سے کہا تم تو مان رہے ہو، مگر محمد علی جناح کو کون راضی کرے گا؟ لیاقت علی خان نے جواب دیا کہ جناب مزید 1.5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس حقائق کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں اور وہ مناسب موقع پر ان سب کے بارے میں ضرور لکھیں گے، لیکن تاحال ان کی طرف سے دستاویزی ثبوت منظر عام پر نہیں آئے، یا شاید ان کی پسند کا مناسب موقع انہیں میسر نہیں آیا ہے۔ ان کی تقلید میں سابق ایئر کموڈور ایم کے جنجوعہ بھی پیچھے نہ رہے۔ چند ہی دن بعد 19 اکتوبر 1979 کو کراچی کے کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ جنگ میں ان کا بیان شریف الدین پیرزادہ کو تقویت دے رہا تھا۔ انہوں نے اخبار کو بتایا کہ وہ قائد اعظم کی وفات کے روز یعنی 11 ستمبر 1948 کو بحیثیت پاک فضائیہ کے قائم مقام کمانڈر ان چیف وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی رہائش گاہ پر ایک کانفرنس میں شامل تھے جو تمام دن جاری رہی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اور ونگ کمانڈر اصغر خان ریٹائرڈ ایئر مارشل دونوں سٹاف کار میں ماڑی پور ایئر ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گئے۔ جب وہ آبادی کے باہر مچھیروں کی گاؤں کے سامنے سے گزرے تو انہیں سڑک کے کنارے پر ایک ایمبولینس خستہ حال میں نظر آئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ رک کر پوچھتے کہ انہیں کوئی ضرورت ہے، لیکن ایمبولینس کے سامنے کھڑے آدمی نے انہیں گزر جانے کا اشارہ دیا۔ کار کی رفتار بہت سست ہو چکی تھی۔ گزرتے وقت ونگ کمانڈر اصغر خان نے مڑ کر دیکھا اور انہیں بتایا کہ اس میں قائد اعظم ہیں اور ان کا سر فاطمہ جناح کی گود میں ہے اور یوں لگتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جھک کر دیکھا تو انہیں بھی ایسا ہی لگا، لیکن انہیں جانے کا اشارہ دیا جا رہا تھا۔ ایئر کموڈور جنجوعہ اور اس وقت کے ونگ کمانڈر اصغر خان دونوں ہی ذمہ دار لوگ تھے۔ یہ بات بڑی حیرت کن ہے کہ بابا قوم کو شناخت کر لینے کے باوجود اور یہ قیاس کر لینے کے بعد بھی کہ وہ وفات پا گئے ہیں، انہوں نے رکنا گوارا نہ کیا اور صورتحال کی تصدیق نہیں کی۔ ایئر کموڈور جنجوعہ کا 31 اگست 1982 کو دل کا دورہ پڑنے سے لندن میں انتقال ہو گیا، لیکن ایئر مارشل اصغر خان اس وقت کے ونگ کمانڈر تاحال زندہ ہیں اور اس واقعے کی تائید یا تردید کا حق رکھتے ہیں۔ ان کی وضاحت سے صورتحال بہت حد تک واضح ہو سکتی ہے۔ ایئر کموڈور ایم کے جنجوعہ لیاقت علی خان کے دور میں راولپنڈی سازش کیس میں ملوث تھے۔ وہ اس الزام میں گرفتار ہوئے اور انہیں عدالت کی طرف سے سزا بھی ہوئی۔ رہائی کے بعد وہ لیاقت علی خان کی کردار کشی کرتے رہتے تھے۔ راولپنڈی سازش کیس کے آئینے میں اگر ان کے الزامات کا ناقدانہ جائزہ لیا جائے تو وہ بہتان سے زیادہ نہیں ہیں۔ تاہم اس قسم کے الزامات سے وہ لوگ آسانی سے گمراہ ہو جاتے ہیں جو کسی الزام کو واقعاتی کسوٹی پر پرکھنے کا ہنر نہیں جانتے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کے تعلقات میں سرد مہری کی وجہ نام نہاد لیاقت جناح اختلافات نہ تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت پاکستان نے قائد اعظم کے چہلم سے قبل ان سے گورنمنٹ ہاؤس
جو گورنر جنرل ہاؤس تھا خالی کرنے کا تقاضا کیا تھا، کیونکہ نئے گورنر جنرل کو اس کی ضرورت تھی۔ یہاں ایک واقعے کا ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی 2 برسیوں کے موقع پر محترمہ فاطمہ جناح کا ریڈیو پر کسی قسم کا خطاب نشر نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ وہ براڈ کاسٹ سے پہلے اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گی۔ حکومت یہ شرط ماننے پر آمادہ نہ تھی، تاہم تیسری برسی کے موقع پر انہیں اجازت مل گئی کہ وہ تقریر سے پہلے سینسر کیے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ دوران تقریر ٹرانسمیشن خراب ہو گئی اور ان کی تقریر کے کچھ فقرے صحیح نشر نہ ہو سکے۔ اس بات پر بڑا شور شرابہ ہوا، اخبارات میں بڑے بڑے احتجاجی بیانات بھی آئے۔ اگرچہ ریڈیو پاکستان کے حکام کا موقف یہی تھا کہ ٹرانسمیشن کی رکاوٹ کی وجہ یہ تھی کہ اچانک بجلی فیل ہو گئی تھی، لیکن اس بات کا یقین کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی تقریر میں ضرور ایسی بات تھی جسے حذف کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ اس واقعے کو بھی لیاقت جناح اختلافات سے منسوب کیا گیا۔ نشریہ کی خرابی کو جس طرح لیاقت حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا، شاید اتنا نقصان محترمہ فاطمہ جناح کے تنقیدی جملوں سے نہ ہوتا۔ اگر کہیں لیاقت جناح اختلافات اس نوعیت کے ہوتے جو قائد کی موت پر متنج ہوئے ہوتے، تو یقیناً محترمہ فاطمہ جناح اسے کبھی نہ کبھی ضرور آشکار کرتی۔ وہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد 16 سال حیات رہیں اور انہوں نے کبھی تحریر یا تقریر اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ لیاقت علی خان ان کے بھائی کی بے وقت موت کے ذمہ دار تھے۔ وہ چاہتی تو اس بات کو 1964 کے اپنے صدارتی انتخابات میں اچھال کر فوائد حاصل کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے کاغذات اور اپنے مسودے میرا بھائی مائی برادر میں، جو انہوں نے محترم جی علانہ کے تعاون سے مرتب کیا تھا، کہیں الزام لگایا ہے۔ صرف ایک واقعہ زیارت میں قائد اعظم کی بیماری کے دوران کا ہے، جب لیاقت علی خان چودھری محمد علی کے ہمراہ عیادت کے لیے آئے، تو وہ ان کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ قائد اعظم نے مسکرا کر ان سے کہا تھا، تم جانتی ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے، میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔ ان دنوں قائد اعظم مسلسل بیماری کی وجہ سے زودے رنج تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں بیماری میں معذور اور لاچار دیکھے۔ انہوں نے خصوصی ہدایت کی ہوئی تھی کہ ان کی بیماری کو پوشیدہ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے وہ زیارت میں مقیم تھے اور صرف 2 لوگوں سے مل رہے تھے۔ اس دن جب وزیر اعظم پاکستان ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ اسی زود رنجی کی کیفیت کا شکار تھے۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ کر ڈاکٹروں نے قائد کی حالت کا جائزہ لیا۔ ان کا ٹمپریچر نارمل تھا، نبض اعتدال پر تھی۔ وہ سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ ان کی حالت کو بہتر دیکھ کر ڈاکٹر مستری اجازت لے کر 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر چلے گئے اور ڈاکٹر کرنیل الہی بخش اینما کا سامان اور رات کے لیے نرس کا بندوبست کرنے کے لیے جناح سینٹرل ہسپتال کراچی چلے گئے۔ قائد اعظم کو کراچی لانے کا فیصلہ اتنا فوری اور جلدی ہوا تھا کہ کراچی میں ان کے لیے کسی قسم کی طبی سہولیات کے لیے ہدایات نہ دی جا سکیں۔ یہ توقع تھی کہ نرس کا بندوبست بڑی آسانی سے ہو جائے گا، لیکن وہ دن قائد اعظم سے محبت کرنے والوں کے لیے موافق ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا جناح سینٹرل ہسپتال کے سرجن کرنل سید احمد سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ وہ اس وقت آپریشن میں مصروف تھے اور نرسز ہوم میں کوئی تجربہ کار نرس موجود نہ تھی، اور نہ ہی وہاں وارڈن موجود تھی جو ان کے لیے کسی تجربہ کار نرس کی تلاش میں معاون ثابت ہوتی۔ کراچی میں ان کے تعلقات اور واقفیت بہت محدود تھے۔ انہیں رہ رہ کر یہ احساس ستا رہا تھا کہ وہ اس کا بندوبست کوئٹہ سے کیوں نہ کر کے چلے تھے۔ ان کی غیر حاضری میں کرنل جیفرے نوولز ملٹری سیکرٹری نے نرس کا بندوبست کر لیا، جس کے بارے میں جان کر ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو خاصا اطمینان ہوا۔ 8:45 تک ہر چیز ٹھیک ٹھاک محسوس ہو رہی تھی، کسی بھی ایمرجنسی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ ان کے ڈاکٹر یہ محسوس کر رہے تھے کہ آج کی رات بھاری ہے۔ حالات کو بظاہر اطمینان بخش دیکھ کر ڈاکٹر کرنل الہی بخش قریب ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ اس دن انہوں نے قائد اعظم کی پریشانی میں ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہیں ہوٹل میں انہیں یہ تشویشناک خبر ملی کہ بابائے قوم کی حالت بگڑ گئی ہے۔ وہ فوراً گورنمنٹ ہاؤس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی نبض کمزور تھی اور بے قاعدہ چل رہی تھی اور انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔
یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے فوراً انہیں دل کی دوا کا ٹیکا لگایا اور خون کے دوران کو طاقت دینے والی دوائی پلائی، مگر دوائی ان کے حلق سے نیچے نہ گئی اور منہ سے باہر آ گئی۔ وہ خون کے دل اور دماغ کی طرف دورہ کی تدبیر کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے بستر کو پائنتی طرف سے اونچا کیا جاتا ہے۔ بالعموم ایسے مریضوں کے لیے فلاور بیڈ خاص قسم کی چارپائی ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے گورنمنٹ ہاؤس میں اس کا بندوبست نہ تھا، کیونکہ وہ وہاں سے ایسی حالت میں کوئٹہ و زیارت نہیں گئے تھے کہ ان چیزوں کو اہتمام ہوتا۔ دوسرا، ان کی آمد اور بیماری کو پوشیدہ رکھنے کی خاطر ان کی آمد پر کسی قسم کی طبی سہولت کا پیشگی بندوبست نہیں کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کنن الہی بخش عقیدت اور جذبات میں خود پائنتی اٹھانے لگے۔ محترمہ فاطمہ جناب بھی لپک کر آئیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ حد درجہ کمزور تھیں اور وہ یہ برداشت نہ کر سکیں گی۔ انہوں نے انہیں منع کر دیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کچھ اینٹوں یا لکڑی کے ٹکڑوں کا بندوبست کریں جو پائنتی کے نیچے رکھ دیے جائیں۔ ایسی چیزوں کا وہاں ملنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے فوراً وہاں سے کچھ کتابیں اٹھا کر دیں تاکہ وہ پلنگ کے نیچے رکھ دی جائیں۔ ان ساری کوششوں کے باوجود نبض کی حالت درست نہ ہو سکی۔ اس اثناء میں ڈاکٹر مستری اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ بھی آ گئے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے ایک اور ٹیکا لگایا اور قائد اعظم سے کہا، جناب ہم نے آپ کو تقویت پہنچانے کے لیے ٹیکا لگایا ہے اور جلد ہی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ خدا کو منظور ہوا تو آپ زندہ سلامت رہیں گے۔ قائد اعظم نے سر ہلاتے ہوئے بڑی نجیف آواز میں کہا، نہیں، میں نہیں بچوں گا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو انہوں نے اپنی وفات سے آدھ گھنٹہ قبل ڈاکٹر کرنل الہی بخش سے کہے۔ 10 بجے ان کی نبض کی حالت بہتر ہوئی، کچھ موہوم سی امید پیدا ہوئی، لیکن 10 ہی منٹ میں ان کی نبض کمزور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ 10 بج کر 20 منٹ پر ان کی نبض ڈوب چکی تھی۔ اسٹیٹوسکوپ ان کی دھڑکنیں ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ قائد اعظم کی وفات کا وقت 10 بج کر 25 منٹ لکھتے ہیں۔ بقول ان کے قائد اعظم کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے۔ چونکہ ان کے مصنوعی دانت پہلے ہی نکال دیے گئے تھے، اس لیے ان کے دو لفظوں کے سوا کچھ سمجھ میں نہ آ سکا۔ آخری لمحات میں ان کے قریب ڈاکٹر مستری، ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر کرنل الہی بخش، محترمہ فاطمہ جناح اور ایک نرس فلس ڈنہم موجود تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ قائد اعظم نے سر اور آنکھوں کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بلایا اور پھر بات کرنے کی آخری کوشش کی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، فاطمی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم جی علانہ قائد اعظم کی موت کی خبر سن کر پہلے پہنچنے والوں میں سے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، میں بوجھل قدموں سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں قائد اعظم ابدی نیند سو رہے تھے۔ وہاں مجھے مولانا شبیر احمد عثمانی، وزارت خارجہ کے سیکرٹری اکرام اللہ، یوسف ہارون، ایم اے رنگون والا اور اے ایم قریشی نظر آئے۔ میں نے بستر کی جانب دیکھا۔ ان کی میت پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی، جس نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ میری قوت گویائی سلب ہو چکی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا ملک، جس کی عمر صرف 1 سال تھی، یتیم ہو گیا ہے۔ اسی اثناء میں ایک ضعیف خاتون ہچکیاں لیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رنج و الم میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔